सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को यह हक हासिल है कि वो 9 महीने के अंदर अंदर वो फैसला लिख सकते हैं। ओके तो इसलिए इसमें कोई ये बात नहीं है, और वो छुट्टियां हो गई हैं, फैसला आपके सामने मौजूद है, फैसले की सिर्फ रीजंस देनी है। चीज़ें हमारे दरमियान फाइनल हैं, लेकिन सिर्फ ये चीज़ें चेक हो रही हैं कि हमने फाइनल हमारी लीडरशिप बैठेगी और वो डिसाइड करेगी कि कौन सी तारीख को कौन सा फैसला होना है और कौन सी तारीख पे कौन से फैसले पे अमल दरामद होना है। नहीं, बिल्कुल हम खुल के सामने आ रहे हैं। जो अवामी मसाइल हैं, हमसे ज़्यादा कौन अवाम के मसाइल को समझता है। आज पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन किस्म की इन्फ्लेशन है, बदतरीन किस्म की महंगाई है, आधी से ज़्यादा आबादी रुखसत गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं शुएब शहीन साहब। बहुत शुक्रिया शुएब साहब ने वक्त दिया। अभी सबसे पहले कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर किया जाने वाला इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ये गैर कानूनी कैसे है? क्योंकि वज़ीर कानून साहब आज़म नज़ीर तलहट साहब भी कहते हैं कि ये कानून के मुताबिक है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये गैर कानूनी। जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो पहला इतराज़ इन्होंने लगाया है कि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, दैट इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट। हम तो ज़ाहिर हिस्सा भी लिया, हमने नॉमिनेशन फॉर्म भी पीटीआई की तरफ से जमा कराया। इस दौरान हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया और इलेक्शन कमीशन के आर्डर को पेशावर हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइसा साहब की सरबराही में बेंच ने हमारे उस इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया जी। और जो आज फैसला आया है यानी 12 जुलाई को, उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को मिस इंटरप्रेट किया। जब फैसला ही मिस इंटरप्रेट हुआ और हम थे ही पीटीआई के, और उन्होंने कहा जी मैक्सिमम ये कर सकते थे कि निशान ना देते, लेकिन आप पीटीआई को कैसे रोक सकते थे? एक एनलिस्टेड और रजिस्टर्ड पार्टी है कि वो पार्टिसिपेट ना करे। लिहाजा हमने पार्टिसिपेट किया और उस पार्टिसिपेशन के नतीजे में हम लोग जीते। और ये अलग बात है कि हमारे बहुत सारे जो जीते हुए लोग थे उनको फॉर्म 47 में हरा दिया गया। सही। तो लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो तो टोटल उसके बरअक्स है। जो ये रीजंस दे रहे हैं कि जी एक पार्टी पोलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, हम कोई बेवकूफ़ थे कि हम इलेक्शन ना लड़ते? क्या हमने इलेक्शन से अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया? भाई वो तो इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन शेख साहब ये मौके भी तो अपनाया जा रहा है ना सर, करके कहा ये जा रहा है कि ये इस चीज़ की तो डिमांड ही नहीं की गई थी कि जो है वो हम लोग पीटीआई के मेंबर हैं या पीटीआई को बतौर पार्टी बतौर जमात बहाल होना चाहिए। मेन जो मेजर फरीकैन थे इस मामले में वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। लॉ को या आइन को उसको इबहम पैदा करने और पीटीआई को जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इवन फ्रॉड धांधली और इलेक्शन की जो रिगिंग आपके सामने आई है उसके बावजूद उनको एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से महरूम करने के लिए और उन सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के लिए ये इन्होंने कानून साजी की है जो कि गैर आइनी भी है और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर ये है कि ये अनडेमोक्रेटिक है, गैर अखलाकी भी है। क्योंकि जिसको जो सीटें मिलनी चाहिए वो प्रोपोर्शनेट शेयर के हिसाब से मिलनी है, मुतनासिब नुमाइंदगी के कानून के मुताबिक। यानी जनरल सीटों में जिस पार्टी ने जितनी सीटें हासिल की हैं उसी तनासब के हिसाब से उनको वो सीटें मिलेंगी कि किस तरीके से उनको ख़वातीन की नुमाइंदगी और मिनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी मिलनी है। इन लोगों ने अपना शेयर लेने के बाद फिर एक फरमाइशी एप्लीकेशन डाल दी इलेक्शन कमीशन ने और उन्होंने उसको खैरात समझ के और तोहफा समझ के उनको वो सीटें भी दे दी। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक सब्सटेंशियल जस्टिस करना होता है, इंसाफ देना होता है और वो उन्होंने इंसाफ किया। अब ये जो बैक डेटेड इसका इतलाक इस कानून का करने जा रहे हैं, इसमें ना सिर्फ बदनीयती है बल्कि ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है जो कि गैर आइनी है और उसके साथ साथ इसका इतलाक करके जिसका हक है उसको महरूम करके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फ्रस्ट्रेट करना मकसद है। तो ये किसी सूरत सस्टेन नहीं रह सकता। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मुख्तसर फैसला सुनाया था और अगर हम बात करें आज तक तो तकरीबन 27 रोज़ गुजर गए हैं। ये फैसला जो था ये मतलब इसकी तफसीलात क्यों नहीं सामने आ सकें? मुख्तसर ही है और अगर हम बात करें अक्सरियती फैसले की तो इसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई। इसकी क्या वजह है?
دیکھیں تفصیلات سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دیتی ہے تو ان کی تفصیلات جاری کرنا یہ سپریم کورٹ کا بنیادی حق ہے، اور وہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور وہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں یا 3 ہفتے ہوئے ہیں کہ جی ابھی تک تفصیلات نہیں آئیں۔ ہر جج نے اپنا اپنا فیصلہ لکھنا ہوتا ہے، ایڈیشنل نوٹس لکھنے ہوتے ہیں، اور یا ان کے ساتھ ایگری کرنا ہوتا ہے یا ڈس ایگری کرنا ہوتا ہے۔ میجورٹی ججمنٹ آ چکی ہے 8 جج کی، وہ ان کے ساتھ ایگری کر کے بھی ہر جج نے اپنا نوٹ لکھ سکتے ہیں، ایڈیشنل نوٹ۔ 2 معزز جج صاحبان، چیف جسٹس اور جمال مدخیل صاحب نے اپنا نوٹ لکھنا ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنا نوٹ لکھنا ہے۔ پھر جو 2 اقلیتی ججز تھے ان کا فیصلہ یا ان کی اوپینین، فیصلہ تو وہ نہیں ہوتا، اوپینین ہوتی ہے، وہ پہلے شائع کر دیا گیا۔ فائنل فیصلہ باقی معزز جج صاحبان کا آیا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 9 مہینے کے اندر اندر وہ فیصلہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی بہام نہیں ہے، اور وہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، فیصلہ آپ کے سامنے موجود ہے، فیصلے کی صرف ریزنز دینی ہے، تو وہ ریزنز آ جائیں گے اپنے ڈیو کورس آف ٹائم میں۔ مہینہ لگتا ہے یا 2 مہینے لگتے ہیں، اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا، کیا فیصلہ تو کوئی تبدیل نہیں ہو گیا، نہ ہی فیصلہ تبدیل ہونا ہے، فیصلہ تو وہی رہنا ہے، تو لہٰذا وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شعیب صاحب، جیسا کہ پی ٹی آئی یہ موقف اپنائے ہوئے ہے کہ جی یہ غیر قانونی بل ہے، لیکن قانون سازی تو جو استحقاق ہے، یہ جو حق ہے وہ ممبر پارلیمان کا ہی ہے، اور پارلیمنٹ میں ہی یہ بل پیش کیا گیا، دونوں ہاؤسز سے منظور بھی کروا لیا گیا، اب صدر کے دستخط ہوں گے تو یہ قانون کا حصہ بن جائے گا۔ سر ایک تو یہ کہ اس میں غیر قانونی کیا ہے، ایک تو یہ پہلو، اور دوسرا یہ کہ آپ خود قانون کے طالب علم ہیں، قانون سے آپ کا تعلق ہے، تو ریٹروسپیکٹیولی کیا یہ بل کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ہے اختیار، تو کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ کا حق حاصل ہے، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ مثلا میرا گارڈ باہر کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس گولی ہے، وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے، لیکن وہ ہر کسی کو تو نہیں مارے گا نا، وہ سیلف ڈیفنس میں مارے گا۔ لیکن اسی طرح پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ تو نہیں بنایا جائے گا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نلیفائی کر دے۔ دوسری بات، اس کا ریٹروسپیکٹیو اپلائی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس قانون کے تحت یا جس آئین کی پروویژن کے تحت ایک پولیٹیکل پارٹی کو یا جس پولیٹیکل پارٹی کو اس کا حق مل جائے یا رائٹ ایکرو ہو جائے، اس کو آپ بیک ڈیٹڈ، اس کو آپ ڈپرائیو کر دیں گے، تو یہ قانون کی دنیا میں یہ ایک بہت بری مثال سمجھی جاتی ہے۔ اور تیسری بات، یہ پرسن اسپیسیفک ہے، یعنی ایک پارٹی کو نقصان پہنچانے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے ایسا بنایا گیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا ایسا قانون۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر آرٹیکل 51 کی تشریح کی گئی ہے، انہوں نے قانون سازی کے ذریعے آرٹیکل 51 کی تشریح کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ جو ان کا یہ قانون سازی ہے، یہ لیک آف بونافائڈی ہے اس کے اندر، یعنی نیک نیتی نظر نہیں آ رہی، اور اس طرح کے جو لاز بنتے ہیں ان کو سپریم کورٹ کو حق حاصل ہے ان کو وہ الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دے اور ان کو غیر آئینی ڈکلیئر کر کے ان کو سیٹیسائڈ کر دے۔ تو یہ بہت چند ایک ہیں ریزنز جس کو بنیاد بنا کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لا جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے شعیب صاحب، اب پی ٹی آئی کب یہ چیلنج کرے گی؟ اگر فی الحال جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے پی ٹی آئی کے لیے مشکل بنا دیا گیا حکومت کی جانب سے، تو اس کو چیلنج کب کیا جائے گا اگر آپ کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی تو؟ جی چیلنج جو ہی آج ایکٹ بن جائے گا تو امید ہے کہ ہم کل چیلنج کر دیں گے، اگر کل بن گیا تو پرسوں کر دیں گے، تو لیکن جو ہی یہ نوٹیفائی ہوگا تو ہم امیڈیٹلی ہم انشاءاللہ تیار ہیں، اس کو فوری طور پر چیلنج کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں سپریم کورٹ انصاف دے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب سر ایک اور معاملہ ہے شعیب صاحب، اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی پاور شو کرنے جا رہی ہے اور ثوابی میں جلسہ کیا، نو ڈاؤٹ ایک بڑا کراؤڈ پل کیا ہے پی ٹی آئی نے وہاں پر، اس کی کیا حکمت عملی ہے ابھی جماعت کی جانب سے؟ جی انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں جلسے کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے اس کے فوراً بعد اسلام آباد میں رکھنا ہے۔ اسلام آباد میں ہمیں 22 اگست کی تاریخ دی ہوئی ہے، اب ہماری لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کون سی ڈیٹ فائنل قابل قبول ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بہت بڑا اسلام آباد کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا۔ ثوابی میں بھی جتنے لوگ اندر تھے، یعنی بہت بڑا ہیوج کراؤڈ تھا، اس سے ڈبل کی تعداد میں لوگ باہر تھے، کیونکہ ٹریفک جام ہو گئی، ایون موٹر وے پہ 5-6 کلومیٹر دور تک وہ جو ہے انٹرچینج بند ہو گیا،
اتنی زیادہ گاڑیاں، اتنی زیادہ ٹریفک، اتنا زیادہ لوگ تھے، 8-8 کلومیٹر 10 کلومیٹر لوگ پیدل چل کے وہاں تک پہنچے. صحیح. تو اتنا بڑا کراؤڈ میں سمجھتا ہوں عمران خان کے بغیر اتنا بڑا جلسہ ہونا یہ پاکستان کی تاریخ کا اس لحاظ سے سب سے بڑا جلسہ تھا. انشاءاللہ ہم آگے اسلام آباد میں کرنے جا رہے ہیں. 22 تاریخ کی ہمیں پرمیشن عدالت نے اور ڈی سی نے دے رکھی ہے 22 اگست کی. ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں وہی ڈیٹ سوٹ کرتی ہے یا ہم کوئی چینج کرائیں. تو اس کی روشنی میں ہم ابھی فیصلہ کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور اسی طرح پورے پنجاب میں جلسے میں. ٹھیک. شعیب صاحب، حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمیں اجازت نہ ملی جلسہ کرنے کی تو یہ تحریک جو ہے یہ لانگ مارچ میں تبدیل کر دیں گے. جبکہ ایک نجی ٹی وی میں اسد کیسر صاحب نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ حماد صاحب کی یہ اپنی بات ہے، ابھی تک ایسی بات کوئی سامنے نہیں آئی. تو کیا ٹاپ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی ابھی تک کلیئر نہیں ہے چیزوں کو لے کے؟ دیکھیں، ایک انہوں نے سپیچ کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک بات کی ہے کہ بالآخر تو یہی ایک فائنل ایک چیز ہے کہ آپ کو بالآخر تو فیصلہ تو ظاہر لیڈرشپ نے ہی فائنل کرنا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے درمیان چیزیں فائنل نہیں ہیں. چیزیں ہمارے درمیان فائنل ہیں، لیکن صرف یہ چیزیں چیک ہو رہی ہیں کہ ہم نے فائنل ہماری لیڈرشپ بیٹھے گی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سی تاریخ کو کون سا فیصلہ ہونا ہے اور کون سی تاریخ پہ کون سے فیصلے پہ عمل درآمد ہونا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کو ریلیز کرانے کے لیے جو بھی ہمارے پاس ایونیوز اویلیبل ہیں ہم اس کی روشنی میں انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. تو شعیب صاحب، کیا یہ بھی حکمت عملی ہے باقاعدہ طور پر جہاں ایک جانب یہ بیانات آتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خود کہ وہ 9 مئی کے واقعے پر معافی تلافی بھی ان کی جانب سے ہو گئی کہ جی ٹھیک ہے پرامن احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور دوسرا یہ بیانات بھی سامنے آئے کہ جی اب مقتدر حلقوں سے بات ہو سکتی ہے، اپنے اپنے ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں وہ طے کیے جائیں اور بیٹھ کر ان پر بات ہو. اور دوسری جانب بھرپور جو ہیں وہ تقاریر کی جا رہی ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب جس طرح اس دن پرجوش نظر آئے کہ جی دمادم مست کلندر ہوگا. تو یہ دونوں پالیسیز اب ساتھ ساتھ چلیں گی؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی کال بھی دی ہے اور پرامن رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہم نے پرامن طریقے سے آگے چلنے کا ارادہ بھی ہے اور ہم نے آگے پروسیڈنگ بھی کرنی ہے. لیکن جس انداز سے گورنمنٹ ہمیں بیہیو کر رہی ہے، جس انداز سے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں، تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن باقی نہیں رہا کہ ہم دمادم مست کلندر کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ یہ پرامن طریقے سے چیزیں سیٹل ہو جائیں، عدالت کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہو جائے اور آئندہ کے لیے اس طریقے کی حرکتیں یہ نہ کریں. لیکن اگر انہوں نے کی تو ہمارے پاس آپشنز سارے باقی ہیں اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد کریں گے. شعیب صاحب، کل ایک اور خبر تھی، اسد عمر صاحب کی طبیعت جو تھی وہ ناساز ہوئی، ایک عدالت میں وہ پیش ہوئے تھے. اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ پی ٹی آئی کی کسی قیادت کی جانب سے رابطہ کیا گیا؟ وہ عارضی طور پر وہ داخل ہوئے تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، لیکن اب وہ ٹھیک ہیں اور وہ ڈسچارج ہو گئے ہیں ہاسپٹل سے. آئی تھنک وہ گھر چلے گئے. شعیب صاحب، ایک اور معاملہ اطلاعات کے سامنے آ رہی ہیں کہ مالی بحران کے باوجود خیبر پختونخوا کے وزراء کی تنخواہوں، الاؤنسز اور مرات میں اضافہ کر دیا گیا ہے. تو کے پی حکومت وزراء کے مرات میں اضافے کی مین وجہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا، پی ٹی آئی اپوزیشن کے طور پر سامنے کیوں نہیں آ رہی، عوام کے حق پر آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کیونکہ جس طرح سے بجلی بلوں کی صورتحال ہے، مہنگائی جو ہے وہ سر پر آسمان کو چھو رہی ہے، تو پی ٹی آئی اپنا ایک واضح موقف لے کر اپوزیشن کے طور پر کیوں ابھی تک سامنے نہیں آئی؟ نہیں، بالکل ہم کھل کے سامنے آ رہے ہیں. جو عوامی مسائل ہیں، ہم سے زیادہ کون عوام کے مسائل کو سمجھتا ہے. آج پاکستان کی تاریخ میں بدترین قسم کی انفلیشن ہے، بدترین قسم کی مہنگائی ہے، آدھی سے زیادہ آبادی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، اور جو سچویشن ہے، ان کٹ پتلیوں نے جو اس ملک کو سچویشن میں دھکیل دیا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں، وہ سب آپ کے سامنے ہے. جس طرح ریٹس بڑھے ہیں، جس طرح پیٹرول کا ریٹ ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے، اور اس طرح کی آپ فوڈ آئٹمز دیکھ لیں یا باقی کوئی معاملات ہیں، سب سے زیادہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ بھی عمران خان کی رہائی اور مہنگائی کے خلاف ہی ہمارا یہ جلسہ تھا، اور آگے بھی جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم عوام ہیں، کیونکہ 85 سے 80% 90% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے.
ہمیں ہی لوگوں کے مسائل کا پتہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بیسٹ ایفرٹس کریں گے. باقی کے پی کی گورنمنٹ کے حوالے سے میرے نالج میں نہیں ہے، ظاہر ہے ان کا جو نمائندہ ہے یا ان کا جو اسپوکس پرسن ہے وہ اس کے بارے میں بتا سکتا ہے. میرا خیال تو یہی ہے کہ اس طرح کی تنخواہیں اور مقررات نہیں بڑھنے چاہیے، اور جو آج کی سچویشن ہے اس طرح تو مطلب ہے کہ کوئی لوگوں کا ایک ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کے لیے کچھ کریں. باقی میرے نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے اگر کوئی ایسی ریزنز ہیں، مثلا کوئی گھر کو آپ نے کسی کو دینا ہے اور گھر کے ریٹس بڑھ گئے ہیں کرائے کے، اگر آپ نے اس حد تک کو بڑھایا ہے اور وہ مجبوری کی حالت میں بڑھایا ہے تو ظاہر ہے آپ نے اپنے نمائندوں کو اس حد تک فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اف دیٹ از دی تھنگ تو الگ بات ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہے پنجاب گورنمنٹ نے جس طرح ہو رہا ہے 12 کروڑ 20 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، ہیلی کاپٹر خریدے جا رہے ہیں، ڈی سی کو 2.5 کروڑ کی گاڑیاں دی جا رہی ہیں. یہ بہرحال وہاں کے پی گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا شعیب شاہین صاحب، آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا اور ملکی سیاسی حالات سے متعلق اور بالخصوص پی ٹی آئی کا ان حالات کو لے کر کیا موقف ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. جی